गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के लिए कितनी नुकसानदेह है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। वज़ीर आज़म ने सानिया साहिवाल के जिम्मेदारों को सजा दिलवाने की यकीन दहानी करवा दी। मुर्सा ने हुकूमत की माली इमदाद को सौदेबाजी करार देकर ठुकरा दिया। तहरीक इंसाफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के काफ लीग से राब्ते, हुकूमत मुश्किल में। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए सियासी बहरान बढ़ रहा है? पूछेंगे वफाकी वजीर अली जैदी से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक अल फारूक से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच से। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्की सियासत में एक बार फिर गैर यकीनी कैफियत नजर आ रही है। एक जानिब हुकूमत खड़ी है जिस पर इल्जाम लग रहा है कि वो मुआशी मामलात पर काबू नहीं पा सकी। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस हवाले से हैं। अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। अपोजिशन का कहना है कि ये हुकूमत ज्यादा अरसे कायम नहीं रह पाएगी, जबकि हुकूमत के वुज़रा अपना सारा जोर अपोजिशन पर करप्शन के इल्जामात लगाने में सर्फ कर रहे हैं। नौबत यहाँ तक पहुंची कि अपोजिशन जो कि गुज़िश्ता 5 माह से मुंतशिर थी, आखिरकार हुकूमत के ही खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी है। इस्लामाबाद की फिजाओं में NRO की सरगोशियां भी बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिलता हुआ हमें विजिबली नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ PAC की चेयरमैन बने तो हुकूमती वुज़रा भी नाराज हो गए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद हमारे प्रोग्राम में कह के गए कि ये हुआ ही गलत है। रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि अब सबको आप देखेंगे कि फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप शहबाज शरीफ और ख्वाजा सादफी के लहजों में हमें मुफाहमत की मीठी मीठी मिठास भी सुना रही है। ख्वाजा सादफी की ज़बान जो कभी शोले उगला करती थी, अब नर्म मुलायम अल्फाज उससे निकल रहे हैं। लेट्स वॉच ख्वाजा सादफी। या कहा गया जरदारी साहब के खिलाफ बातें, गलत बात की गई थी, घसीटने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। एक बार मैंने गलती से मुशर्रफ साहब के खिलाफ, मैं उनके खिलाफ लड़ा हूं। मैंने उन्हें कहा कि मर्द का बच्चा, मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने टीवी पे कहा कि मैंने ये मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग था, हो जाता है, नहीं करना चाहिए। आप शेख रशीद साहब के बारे में जो फरमाते रहे हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। चौधरी साहबान के बारे में फरमाते रहे, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन आपकी भी सियासी जरूरत है। सियासत में एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। गलतियां भी की हैं, कुछ सच भी कहा है, बहुत सा सच हम लोगों ने नहीं भी कहा। हम सारे इसका हिस्सा है। तो ये तानाबाजी बंद कीजिए। मुल्क लर्ज रहा है आपके हाथों में, बुरा ना मानिएगा। लेकिन सिर्फ PMLN ही नहीं है जो इतनी खूबसूरत फूलों जैसी बातें करी है। वो कि जैसे कहा जाता है कि हनी शहद की नहरें बह रही हैं। अब आज जिस तरह बात हो रही है, परवेज खटक साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KPK, वो भी ऐसी बातें करें। लेट्स वॉच हिम। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो लड़ाई झगड़े, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? सबका हो रहा है। और हम सारे मुल्क में लोग हम पे हंस रहे हैं कि ये कैसी असेंबली है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च होते हैं और हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करें। क्योंकि मैंने ये पिछले 5 महीने में कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं सुनी, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं देखा, कोई इश्यूज़ की सॉल्यूशन नहीं देखी, कोई सजेशन नहीं आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ बड़े तजुर्बाकार हैं, हम बेशक ये नए लोग हैं और हो सकता है कुछ चीज़ें हमें समझ में ना हो, हम आपसे सीखना भी चाहते हैं, लेकिन तजावीज़ दें। लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए और एक दूसरे का इज्जत ख्याल रखना चाहिए। और मैं जिम्मेदार से कहूँगा इंशाअल्लाह ताला कि ये हाउस चलेगा और एक प्यार मोहब्बत से चलेगा। जहाँ पर सियासी बात होगी, डेफिनेटली आप भी सियासी बात करें, हम भी करेंगे, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। अली जैदी साहब, ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, इसके ऊपर शेख रशीद साहब ने एक तबसरा किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, ये क्यों हो रही है? किनकी? नून लीग की और PPP की? नून लीग की, PTI की, ये तो मिनिस्टर है अभी जो नहीं। तो प्यार मोहब्बत की बात उन्होंने तो सही बात की है। उन्होंने कहा कि जी आपने अगर कोई कानून साजी करनी है, कोई पार्लियामेंट में, वो तकरीर करके चले जाते हैं। मैंने उस दिन कहा था कि तकरीर करके चले जाते हैं। आप भाई नहीं एग्री करें हमसे, हम पूरी बैठ के तकरीर आपकी सुन रहे हैं। जरदारी साहब की भी पूरी सुनी, शहबाज साहब की भी पूरी सुनी। उसके बाद तकरीर ने की, कहा जी पता नहीं कोई गाली दे रहा है, उठ के चले गए। कोई किसी ने कोई गाली गोली नहीं दी। मतलब आपने अगर वो बैठ के सुनना ही नहीं है और उठ के चले जाएं तो फिर क्या पार्लियामेंट चलेगी? पार्लियामेंट को चलने के लिए अपोजिशन की उतनी ही ज़रूरत है जितनी ट्रेजरी बेंचेस की ज़रूरत है।
اتنے بلز پڑے ہوئے ہیں, مطلب دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ ہیو ٹو ہیپن. لیکن اگر اسی طرح ہوتا رہے گا کہ جی وہ آئے تقریریں کی یہ کی, آپ بلز لائیں, اس پہ کوئی ہم لائیں, ہم کو دینے, اس پہ کوئی ڈسکشن ہو, اس پہ کوئی. پرسوں میں ایک شو میں تھا, مرتضیٰ وہاب تھے میرے ساتھ, تو اور وہ بھی پی ایم نولی کی بھی تھے کوئی صاحب, تو وہ انہوں نے, بلکہ رانا ثناء اللہ تھے, ڈاکٹر رانا ثناء اللہ تھے, ڈاکٹر ہے نا, ان کو پی ایچ ڈی دی ہے کل میں نے. تو انہوں نے, وہ مرتضیٰ وہاب نے اچھی بات کی, حالانکہ ہماری بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اچھی بات کی کہ جی ہمارے پاس ایک وٹنس پروٹیکشن پروگرام کا ہم نے قانون لائے تھے, جب تک قانون سازی یہ نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی لوگ سامنے آئیں گے. میں نے کہا اگر آپ یہ لے کے آئے تھے لا اور آپ نے پاس کیا تو بڑی اچھی چیز ہے, آپ اس کی مجھے کاپی بھیج دیں. I will personally talk to the cabinet and say let's start implementing it. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی, ان کی اپنی, وہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. So you're saying need of the hour ہے کہ پیار محبت سے بات ہو جائے. نہیں, میری بات دیکھیں, مجھے ایک بڑے مزے کی بات, صدیق الفاروق صاحب کیونکہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ماشاءاللہ زیادہ تجربہ کار ہیں, میں تو چھوٹا سا جاہل سا آدمی ہوں. آپ اپنی ہسٹری پڑھ لیں, آپ کی ہسٹری میں جو آپ کو بیسٹ ایگزامپل ملتی ہیں وہ خلفائے راشدین کی ملتی ہیں. کیا ان سے کھڑے ہو کے لوگوں نے سوال نہیں پوچھے کہ یہ کدھر سے آ گیا, وہ کیسے آ گیا, وہ کیسے ہو گیا؟ اب اس کا یہ مطلب تو یہ ہم تو کسی ان کی جوتے کی خاک کے نیچے بھی نہیں ہے. تو اگر ہم نے تو نہیں الزام لگائے, جتنے کیسز اگر زرداری کے اوپر بنے ہوئے ہیں, یہ تو ان کی چودھری شجاعت کی چودھری نثار کی پریس کانفرنس نکالیں کہ میں وقت آنے میں بتاؤں گا. جی آئی ٹیز انہوں نے بنوائی, سپریم کورٹ نے بنوائی, تو اچھا اگر ان کے اوپر بنے ہوئے تو ہم نے تو نہیں کی پرنامہ. سب سے زیادہ ایان علی کا ذکر چودھری نثار نے کیا ہے پریس کانفرنس میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک چیز کی ہے اور کرسٹل کلیئر کی ہے. میں آپ کو اپنی وزارت میں بتایا تو میں نے کیا کیا ہے, میں تو نمبر دے دیا ہے, آپ ساروں کے شو میں بتاتا ہوں 03,008,222,34. جو کرپشن اگر کدھر بھی کوئی پتہ چلے کسی لیول پہ بھی, چیئرمین کے سے لے کے اور گیٹ کیپر تک, آپ کے پاس اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, ای میل کا بھی ایڈریس وہ بھی دیا ہوا ہے, ڈائریکٹلی اٹ کمز ٹو می. فار پریزنٹ کرپشن, ٹھیک ہے, ماضی میں ہوئی ہے کرپشن آپ کے منسٹری میں. پورٹس اینڈ شپنگ میں گولڈ مائن بنا کے بیٹھا ہوا تھا بابر غوری, گولڈ مائن بنا کے بیٹھا تھا بابر غوری, وہ تو بھی آئے گا پارٹی آپ کے ساتھ ہے. بابر غوری پاکستان سے بھاگا ہوا ہے, اس کی پارٹی ہمارے ساتھ ہے. وہ خود کہتے ہیں پکڑ کے لے آؤ, چلے چھوڑو, پارٹی کی مرضی کے بغیر وہ خود کہتے ہیں کہ پکڑ کے لے آؤ. وہ جو بیٹھے وہ خود کہتے ہیں کہ جی بابر غوری وہ اگر کیا ہے کسی کو کہتے ہیں لے کے آؤ. زارا شاہد یاد ہے ان کو شہید کیا گیا تھا, یاد ہے نا آپ کو, صدیق الفاروق صاحب 19 مئی کو she was shot. اس کے بعد ٹویٹ کی تھی خان صاحب نے. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا کیسے, بالکل ٹھیک کی تھی. جس بندے نے قتل کیا تھا وہ پکڑا گیا, پکڑا ہو کے کنوکٹ ہو گیا ہے, وہ پھانسی کی سزا کا انتظار کر رہا ہے. he has been convicted, he is on death row جسے کہتے ہیں نا, اس کو سزا ہو گئی ہے پھانسی کی. وہ کے پی ٹی کا ملازم تھا, hired by بابر غوری. اب یہ میرے سامنے تو ہے نا فائل, جب آپ منسٹر بندے ہیں تو وہ فائلیں تو ہیں نا. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ گڑبڑیں ہوئی ہیں, وہ آج خود کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کیا do something. Of course I'm going to go after. میں پورا کیس بنا رہا ہوں, جب میرے پاس پورا کیس بنے گا I will go wherever to all the lengths. لیکن 3 چیزیں کرنی ہے, سوری سر میں آپ کا ٹائم تھوڑا لے رہا ہوں, 3 چیزیں کرنی ہوتی ہیں, 3 fill in the blanks ہیں. آپ نے آگے جانا ہے, آگے جانے کے لیے آپ نے جو ابھی پریزنٹ بلیڈ ہے وہ بند کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں نے جو آپ آگے سے لے کے آؤ کھڈے میں نیچے سوراخ ہے تو وہ سارا بہہ جائے گا نا. You have to stop the bleed. Okay. To stop the bleed, جب آپ جاتے ہیں بلیڈ روکنے, آپ کو تھوڑا پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ بلیڈ کا سورس کیا ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی ادھر پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. So therefore we have to, so it's a 3-step process. آپ نے کہیں بھی کرنا ہے, یہ 3 steps ہیں. ٹھیک ہے. آگے جانے کے لیے آپ کو حال تو ٹھیک کریں گے نا, فاؤنڈیشن تو ٹھیک ہوگی, فاؤنڈیشن ٹھیک کرنے کے لیے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے. اب اگر کسی نے کی ہے نہیں کی ہے, نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, سپریم کورٹ اٹانومس ہے, نیب اٹانومس ہے, یہ تو سارے یہ اپنا کام کریں, مجھے سے کیا فرق پڑ رہا ہے. میں تو نہ نیب کو کرٹیسائز کروں گا نہ نیب کی تعریف کروں گا, میرا کیا کام ہے نیب. ایک بات جو شیخ رشید صاحب نے کی تھی, I want صدیق فاروق صاحب to watch that, ان کا انالیسس کیا تھا, let's watch it. آپ کو لگتا ہے کہ اب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی کیونکہ وہ چیئرمین بن چکے ہیں؟ نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, ہوگی نہیں. ہر پارٹی کا نیب زدہ آدمی آپس میں ایک ہو چکا ہے. اوکے, جی پی ٹی آئی بھی ہے اس میں شامل. ہر پارٹی کا نیب زدہ آدمی ایک ہو چکا ہے. دیکھیں اب اس کی کیا انویسٹیگیشن کریں گے جی, اس سے بہتر ہے اس کا کیس, اس کو کہیں کہ جاؤ مزے کرو. جس منسٹر کالونی میں ہم رہتے ہیں یا وزیر رہتے ہیں اسی میں یہ چور رہتے ہیں, ہم سے زیادہ ان کو پروٹوکول ہے. یہ بم پروف گاڑیوں میں ہیں, ان کے آگے جیمر لگے ہوئے ہیں, تو ان کو کیا فرق پڑا ہے جی. این آر او اور کس طرح کا یہ مانگ رہے ہیں,
यही एनआरओ है, केस भी चल रहे हैं, पुस्तीश भी कोई नहीं, राइट। कोई इनको पूछने वाला कोई नहीं, कोई। एक तो ऑपोजिशन का अलायंस है, लेकिन क्या कोई ऐसा अलायंस भी है जो हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन शायद अंडर द टेबल है, जिस पर मुकदमा है, ये मुकदमे का खदशा है, या जो नैब ज़दा है, जैसा कि शेख साहब ने कहा, वो भी इकट्ठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब को माजरत, शेख रशीद साहब को आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, बहुत पुराना। तो उनके कहने और करने में क्या है? पहली बात तो अगर वो उसूल को मानने वाले हैं और उनकी अखलाकी को पोजीशन है, तो अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो उसूली और रवायती तौर पर उन्होंने चेयरमैन बनाया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का और उन्हें नहीं भाता, तो वो रिज़ाइन करें, छोड़ें। जिस हुकूमत ने उन्हें, जिस पार्टी ने उन्हें बनाया है, राज़ी हुई है उस रिवायत को ज़िंदा रखने में, तो उससे अलग हो जाएं। और अगर फवाद चौधरी साहब को भी ये नहीं भाता तो फवाद चौधरी का भी क्या काम है, छोड़े, जाए अपना काम कर। नंबर एक। नंबर दो, So you're saying कि क्योंकि उन्हें इख्तलाफ है तो छोड़ दे। इख्तलाफ अगर देखिए, इख्तलाफ तो कर सकते हैं जमहूरियत। सारी दुनिया में ये होता है कि जब आप पार्टी के अंदर बैठ के कहीं आपकी राय हो, इख्तलाफी राय वहां करें, जब फैसला हो जाए तो फिर बाद में इख्तलाफ नहीं हुआ करता। ठीक। दुनिया पूरी में यही उसूल है। Right. वहां बात करें, जब फैसला हो गया तो आपकी राय जो है वो अकलियती राय है, अक्सरियती राय, वो जो प्रिवेल करती है। यही बात है, यही जमहूरियत है, यही उसूल है। Okay. अब दूसरी बात यह है, चोर किसने साबित किया है उस दिन असेंबली में कि एक रुकन ने चोर का बच्चा? ये क्या जुबान हम लोग इस्तेमाल करते हैं? कोई हो, मैं हूं, देखिए आप लोग भी करते रहे ना। आज जब ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हम नहीं कहना चाहिए था ज़दाई साहब को घसीटने का, आप भी ये बात मानते हैं कि मैं नहीं यही तो कह रहा हूं कि मैं हूं या कोई और है, हमारी जुबान, हमारा अखलाक ठीक होना चाहिए। आखिर हम सुनने वाले बच्चों को और नौजवानों को दे क्या रहे इल्जाम? कैन वी कंक्लूड सदीक साहब के जो जितने इल्जामात में ज़दाई साहब पे चोर होने के लगाए वो गलत थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जो आदमी बगैर सबूत के किसी को चोर कहे, डाकू कहे, ये गलत है। और अगर वाकई इस्लामी उसूल यहाँ नाफिज हों तो वो तो काबिल सदा है। सो ज़दाई साहब चोर नहीं थे, सबूत नहीं है उनके खिलाफ? जब तक साबित ना हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, लेकिन आप लोग तो कहते रहे ना ज़दाई साहब को। मैं फिर ये इसलिए उनका बात पूछ रही हूँ, मैं उसूली बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाम के उसूली तौर पे गलत बात कर रहा हूँ। जो भी ये बात कहेगा बगैर, ये बात दुरुस्त नहीं है। चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, कोई हो, ठीक है, ओके। बात है। अब आ जाइए इस बात पर, जो बातें अपना अली जैदी साहब ने फरमाई हैं। सियासी बातें जरूर करें, उनमें भी अखलाक होना चाहिए, लेकिन और इन्होंने ये बात भी की है कि जी जुबान, भाई जुबान में शोले, आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, आपका मौक़िफ़ सख्त हो, यही बात है। आपने, मेरे ख्याल में, मैं जिस शो में भी आता हूँ, मैं जितना भी सख्त मौक़िफ़ हो, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, मैं दूंगा। अब सर वैसे मैंने भी कभी नहीं दी। जी जी, आपके साथ मेरे बहुत ये जो सूरत हाल है इस वक्त सख्त है। मैं ये अर्ज करूंगा हो सकता है कि कानून, इन्होंने कहा जी कानून साजी, अपोजिशन का ये हक है कि वो बात करे, वॉकआउट करे, लेकिन कानून साजी में जब कानून बिल आ जाए और उस पर बहस हो, उस पर अगर वो बहस में हिस्सा ना ले, उसमें भी दो बातें हैं, क्या अपनी वो राय दे, और अगर वो वॉकआउट करती है तो करे। लेकिन अगर ये मामलात के क्या कानून आ रहा है, ये कमेटियों में इत्तेफाक राय से चला जाए और वहां इत्तेफाक राय हो जाए तो कोई मसला नहीं पैदा होगा। जैसा कि नैब के कवानीन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, ये अपोजिशन में जब थे, हम अपोजिशन में थे, हम गवर्नमेंट में थे, ये गवर्नमेंट में आए हैं, नैब के कवानीन के बारे में ये मुसद्दिका हर तरफ से अगर आप देखेंगे तो इत्तेफाक राय है कि कवानीन ठीक नहीं है, इनकी इस्लाह होनी चाहिए। इसी तरह कोई आप आइन में, अगर मैं एक बात अर्ज करूंगा, चाहे आधा मिनट एक मिनट लगे, देखिए ये मुल्क हमारा है। आज जो गैर यकीनी आपने बताई, अभी आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में, उस गैर यकीनी की वजह क्या हुआ? 2.75 अरब डॉलर स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क से बाहर चले गए, 70% सरमायाकारी बाहर चली गई। ये नुकसान किसका हो रहा है? ये इस कौम का, ये इस मुल्क का हो रहा है। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। एक मिनट, अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका मजमूई तौर पर नुकसान किसको है? मुल्क को। ये नहीं होना चाहिए।
تو بھائی بیٹھ کے اس ملک اور قوم جہاں آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اس ملک اور قوم کو آگے لے کے جانا ہے, وہاں پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو یا اور پارٹیاں ہوں, ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے اس ملک کے لیے, اس ملک کی آئندہ نسل کے لیے. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جناب جو ابھی آج کے اخبار میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس وقت, مجھے ذرا بتائیں آج کارگل والے آ کے, میں 6 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کارگل والے آ رہے ہیں, انہوں نے one of the largest distribution warehousing companies ایگزون موبل آ رہی ہے, وہ آگے دفتر کھول گئے ہیں. چائنا کی بڑی بڑی کمپنیز اب ڈیٹ لے کے نہیں انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہیں. برٹش ایئرویز نے آنا شروع کر دیا ہے پاکستان, اور ایئر لائنز بھی آ رہی ہیں, آپ کا بھلا کرے. This is a line of things that has happened. Saudi Aramco, I mean, that is going to be the biggest one foreign investment ایک deal لمحے کے ever. لیے میں عرض کر دوں, یہ آپ کہہ رہے ہیں آ میں رہی خود ادھر تھا نا, میں خود ادھر تھا نا, تو ابھی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی ہمیں, ہماری کریڈیبلٹی ہے. They're all looking at Pakistan. They're all visiting. کبھی آیا اس سے پہلے سعودی پیٹرولیم منسٹر کبھی آیا گوادر سے پہلے؟ ایک لمحہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آ رہی ہیں, ہوگا, ایسا ہوگا. بھائی ایم او یو سائن کرنے سے انویسٹمنٹ آ نہیں جاتی, ٹھیک ہے, جب آئے گی اچھی بات ہے. فی الحال تو فلائٹ, آپ کو لگا کہ فگرز فی الحال تو فلائٹ ہے. اوکے, وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ناز بلوچ صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سندھ میں کیا ہو رہا ہے, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. آصف زرداری صاحب کے حوالے سے پی ایم ایل این نے بڑا واضح موقف لیا, کرپٹ کہا ان کو, کہا کہ کرپشن ہے ان کی جماعت کے اندر. اب پی ایم ایل این اس کے اوپر نظر ثانی کر رہی ہے. خواجہ صاحب نے بھی یہ بات کی, ابھی صدیق الفاروق صاحب نے بھی بات کی کہ کسی کو بغیر ثبوت کے کرپٹ کہنا غلط ہے. مگر سندھ میں اس وقت بڑی گرما گرمی ہے, خاص طور پہ جو وفاقی حکومت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حملے کر رہی ہے سندھ کی گورنمنٹ پہ. فواد چودھری صاحب سندھ میں موجود تھے, کیا کہا انہوں نے, لیٹس واچ ہم. اس وقت جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, یہ گیس کے غبارے کی طرح ہے اس وقت, اور پن ہمارے پاس ہے, جب چاہیں گے غبارہ پھٹ جائے گا. یہاں پہ جو اومنی گروپ کی بادشاہت چل رہی تھی, یا صوبہ جو اومنی گروپ کے پاس ہم نے لیز پہ دے دیا ہوا تھا, وہ لیز اب ہم نے ختم کر دی, وہ لیز ہم نے واپس لے لی ہے, اور سندھ کے عوام کو وہ لیز واپس دے دی ہے. ناز بلوچ صاحبہ, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ سندھ میں, اور اتنی ویک گورنمنٹ ہے کہ وفاقی حکومت کسی وقت بھی اس کو گرا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ فواد چودھری جس غبارے کی بات کر رہے ہیں کہ غبارے میں سے ہوا نکل رہی ہے, تو غالباً میرا خیال ہے وہ اسی اپنے غبارے کی بات کر رہے ہیں کہ جو وہ خود اس وقت بنی ہے ان کی وزارت, اور اس کے پیچھے جو پن لے کر شیخ رشید صاحب پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت انفارمیشن منسٹری کی طاق میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اپنی منسٹری کو سنبھالے. اب سندھ تو یہ گئے تھے, شیخ رشید صاحب انفارمیشن منسٹری کی طاق میں بیٹھے ہیں, آپ بھول گئے کہ جب یہ بیرون ملک 2-4 دن کے لیے گئے تھے تو پیچھے پریس کانفرنس میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی, اور شیخ رشید صاحب نے تو کھل کے باتیں کر دی تھی کہ وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, اور اگلے انفارمیشن منسٹر کے اپنے ہونے کی باتیں بھی کر لی تھی انہوں نے. تو اٹس ویری آبویس. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ سندھ گئے تھے اپنے جو کراچی میں ایم کیو ایم کے ان کے اتحادی ہیں ان کو روکنے کے لیے, جو کہ کسی بھی وقت ان سے ہل جل کر اگر کھسک کے دوسری سائڈ کو چلے گئے تو پھر ان کی حکومت تو اسی دن غبارے کی ہوا کی طرح نکل جائے گی. تو پھر لہٰذا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کہ ایم کیو ایم سے جوڑ توڑ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایسے تو پتہ چل جائے گا, میڈیا میں واویلا مچ جائے گا, جناب یہ تو ایم کیو ایم والوں کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی رابطے ان کے دوبارہ سے ہو رہے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. تو لہٰذا انہوں نے وہاں پہنچ کر لیکن یہ بات صرف وہ ہی نہیں کہہ رہے آپ کے بارے میں. دیکھیے زرداری صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ وہ جس وقت چاہیں انہوں نے اپنے بات کو اپنی جو کراچی میں جو ان کی ایم کیو ایم سے ملاقات تھی اس پہ پردہ رکھنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ فرمائش کر دی کہ سی ایم جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. اب فرمائشوں کے اوپر تو استعفے ہوتے نہیں ہیں. ایک سٹنگ سی ایم کا نام آپ نے ای سی ایل کے اندر ڈال دیا, یعنی کہ پچھلے ابھی کچھ مہینے پہلے سی ایم کو چین جانا پڑا تو وہ چائنا گئے, اسی طریقے سے سی پیک
ایکٹ کے حوالے سے مختلف میٹنگز ہوتی ہیں, چیف منسٹر کو جانا پڑتا ہے, آپ ان کا نام ECL کے اندر ڈال دیتے ہیں, لیکن دوسری طرف کورٹ کے آرڈرز آنے کے باوجود, یعنی کورٹ کہہ رہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب معصوم ہیں, ان کا نام جو ہے وہ ECL سے نکالا جائے, ایکسپنج کیا جائے, اس کے باوجود ان کا نام نہیں ہٹایا جاتا. دیکھا پرائم منسٹر نے آج ECL کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا جو ملک سے محبت کرتے ہیں, ECL پہ نام ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ان کو کیا مسئلہ کیا ہے, کیوں باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ لیاقت جتوئی جو کہ واحد چیف منسٹر کرپشن پہ ہٹائے گئے, ان کا نام ECL پہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ حکومت میں ہے بڑی آسانی سے وہ چلے جاتے ہیں بیرون ملک. زلفی بخاری کا نام مکمل کرنے دیں, زلفی بخاری کا نام ECL سے بڑے آسانی سے نکال دیا جاتا ہے, جہاز میں بیٹھے بٹھائے, اور اس کے بعد ان کو پرواز کے لیے اجازت دے دی جاتی ہے. لیکن ایک سٹنگ نیشنل اسمبلی کے ممبر, ایک پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو کا نام ECL پہ ڈال دیا جاتا ہے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ سندھ میں جا کے ایک صوبہ ہے جہاں آپ کی حکومت نہیں ہے, وہاں جاتے ہی آپ شرارت اور فساد کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ان کا نام ECL پہ ڈال دیا جائے, ان کا وہ تو ECL سے کورٹ کہہ رہا ہے کہ نام نکالے, آپ نہیں نکالنا چاہتے, آپ کہتے ہیں استعفیٰ دے دیں. تو ان کی مرضی سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اصل میں ان کے اتحادی جو ہے وہ ان کو اشارہ دے چکے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کی جو پور پرفارمنس ہے, چونکہ گورننس کی بہت بری حالت ہے فریا, بجلی مہنگی, تیل مہنگا, کرنسی ڈی ویلیو, آپ نے انٹرنل ڈیٹ کی سچویشن دیکھ لیں, ایکسٹرنل ڈیٹ اربوں روپے چلے گیا, سٹاک کرش کر گئی, اور پاور لوم سیکٹر آپ کا شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, انڈسٹریز شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, مہنگائی عروج پہ, انفلیشن 30%. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس بری سچویشن کے اندر دواؤں کی قیمتوں میں 15% اضافہ, ان سب چیزوں میں آپ دیکھیں عوام کو کوئی بھی ریلیف تو حکومت نے دیا نہیں ہے. لہٰذا ان کا اتنا جو پریشر ان کے الائز کے اوپر, جو ان کے اتحادیوں کے اوپر بھی اس وقت آیا ہوا ہے, وہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مزید نہیں رکنے والے, کیونکہ پرفارمنس خبر دے رہی ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ ان سے ناراض ہے؟ جناب جو مونس الائز صاحب کی ٹویٹ آئی تھی اس ان کے اتحادی بار بار کہہ چکے ہیں, اور ان کو پتا ہے, یہ خبر ہے, یہ حقیقت ہے کہ ان کے اتحادی اپنا مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں, کیونکہ اب 6 مہینے ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو معذرت قبول کر لی تھی, لیکن یہ آپ اور معاملات کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم بھی ناراض. آپ 6 ماہ ہو گئے, ابھی تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, کوئی وزیر ہے جو کوئی منسٹر آپ مجھے بتا دیں جو پارلیمنٹ میں آتا ہو. سوال ہم پوچھتے ہیں, ہم سوال پوچھتے ہیں, there is no minister who comes. ہمیں تو ترس آتا ہے کہ ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنے دیں. ہمیں تو ترس آتا ہے علی محمد خان کے اوپر بیچارے سارے سوالوں کے جواب وہی دے رہے ہوتے ہیں. بات سن لیجیے پلیز. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی بھی اتحادی رہ چکی ہے, کئی دفعہ ناراض ہو کے گئی تھی. پیپلز پارٹی ان کو منانے میں بڑی ماہر تھی, اس وقت رحمان ملک صاحب جاتے تھے منا کے لے آتے تھے. سو ایم کیو ایم ناراض اگر ہو تو اس کو اتنا سنجیدہ مت لے, لیکن پھر بھی آپ تھوڑا پریشان چل اس لیے ہو رہی ہیں. یو آر ناٹ پارٹ آف پیپلز پارٹی ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن اٹس جسٹ اے کوئک ریمائنڈر. لیکن خبر دے رہی ہے ناز بلوچ صاحبہ کہ ایم کیو ایم ناراض ہے آپ سے, آپ کا اپنا الائنس اس وقت مشکل میں. زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی حکومت 5 سال مکمل کر لے. Let her think what she wants to think. I don't have to respond. You think she's not کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے, یہ ان کا اوپینین ہے, یہ دے دیں. Right, so you saying کہ آپ جو سندھ گئے تھے, دیکھیں ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. جب یہ خود کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کرتے تھے, جب نواز شریف کا نام JIT میں آیا تھا, جب سپریم کورٹ نے کہا, تو یہ خود مانگتے تھے استعفیٰ. آپ نکالیں آرکائیوز میں چلائیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم حکومت گرا رہے ہیں, کوئی فارورڈ بلاک. میں کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کو, نہ کوئی حکومت گرا رہے ہیں نہ کوئی فارورڈ بلاک, ہمارا یہ کام نہیں ہے. معذرت, ان کے لوگ ہمارے سے رابطے میں ہیں, مگر ان کے لوگ ہمارے سے رابطے میں ہیں, مجھ سے بھی رابطے میں. میں تو فواد میں تو وہیں کا پلا پڑا ہوں نا. بٹ دیٹ ڈزنٹ, ہم ان کو بولتے ہیں جی آپ اپنے مرضی سے الیکٹ ہوئے ان کے ٹکٹ پہ, اگر آپ نے جانا ہے آپ چھوڑیں, دوبارہ الیکشن کر کے آ جائیں. اگر آپ نے پارٹی چینج کرنی ہے, کوئی فارورڈ بلاک یہ وہ, ہم کو کوئی نو سچ تھنگ. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, مراد علی شاہ صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے, کیونکہ ان کا نام JIT میں اسمبلی میں رہے, جب نکال جائے JIT سے, اگر وہ کیس صاف ہو جائے واپس بن جائے, ان کی اپنی پارٹی, ان کی اپنے میجورٹی ہے سندھ میں, ہمیں کیا فرق پڑا ہے. ان کی گورننس ان کو دکھا رہی ہے, عوام خود دیکھ رہی ہے ان کی گورننس. باقی جو انہوں نے اتنی ساری باتیں کی ہیں آپ لوگوں نے کی ہے. انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ کسی وقت بھی غبارے میں سے ہم نکال دیں گے, ہوا سوئی ہمارے پاس ہے. جب وہ چاہ رہے تھے سندھ, ہر چینل خبریں چلایا تھا انفارمیشن منسٹر کی کہ سندھ فتح کرنے جا رہے ہیں. کوئی ڈینائل نہیں آیا انفارمیشن منسٹری سے. جیسے سوال آپ نے سب کر لیا نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر گئے بھی تھے انفارمیشن منسٹر, وہاں جا کے آئے تھے,
میں ان کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ یہ باتیں نہ کریں, کوئی فائدہ نہیں اس کا کرنے کا. میں تو کہہ رہا ہوں ایڈوائز ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, کوئی فائدہ نہیں ایسے کرنے کا. آپ نے چاہے ان کو بولے اپنی حکومت کریں, اپنی گورننس کریں, لیکن استعفیٰ ضرور لے لیں, کیونکہ ان کے پاس اتنے سارے ممبر ہیں, کوئی نہ کوئی بن سکتا ہے سی ایم, کیونکہ ان سی ایم کا نام تو آ گیا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, مطلب آپ کے شو میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک یہ بات کرنی چاہیے. میری پارٹی میں ہے, میرے دوست ہیں, لیکن ہمارے یہاں بڑا کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ہماری پارٹی بالکل ٹاپ لائن ڈیموکریٹک پارٹی ہے. وی کین ہیو اے ڈفرنس آف اوپینین, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, مطلب اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ان کا ایک اوپینین ہے, میرا فرق ہو سکتا ہے, کوئی ٹھیک ہے. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ نیب اریسٹ کرے نہ کرے, وہ نیب جانے, نیب کا کام جانے, میرا کیا کام ہے. آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن فار نیب. بٹ کمنگ ٹو پوائنٹ آف گورننس, جو میرے اوپینین میں علی زیدی کو انفارمیشن منسٹر ہونا چاہیے تھا, کیونکہ تھوڑی جو ہے نا اس سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے. شیخ رشید صاحب کو بنا honestly آپ علی زیدی صاحب کو بنا لیے ہیں, آپ فواد چوہدری سے کافی ناراض لگ رہی ہیں مجھے, کیونکہ ایٹ لیسٹ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نیب کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, کیونکہ اس وقت جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ تو نیب کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. وہ گوگل کے اوپر وزارتیں چلا رہے ہیں. یہی تھے جنہوں نے 55 روپے فی کلومیٹر چلنے والے ہیلی کاپٹر کی بھی گوگل کے اندر انفارمیشن نکالی تھی. پھر انہوں نے انفارمیشن نکالی کہ آصف زرداری صاحب کے نیو یارک میں اپارٹمنٹس ہیں, وہ بھی گوگل کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک علی زیدی کو اگر بنا دیں تو حکومت کو فائدہ ہوگا. سوری ناز, تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ, بٹ آصف زرداری کا جو اپارٹمنٹ ہے 37F, میں کھڑا ہوا ہوں, میں نے ڈاکیومنٹس خود نکالے ہیں, گوگل سے نہیں. یو ہیو ٹو سائن ان, لاگ ان وہاں نیو یارک ٹیکسی ویب سائٹ پہ. پینٹ ہاؤس 1B بھی ان کا ہے, وہ بے نامی ہے, وہ اقبال میمن صاحب کے نام پہ لیا ہوا ہے. دونوں کی پاور آف اٹرنی, ایک مہرین شاہ ایک مونا شاہ ان کے پاس ہے. دونوں کے ٹیکس کے بل 37F میں آتے ہیں, اسی بلڈنگ میں 524 72nd اسٹریٹ, ایسٹ 72nd اسٹریٹ. یہ میں آئی ایم کلیمنگ کہ یہ ہے, میں نے دے دیا, باقی میں نے اداروں کو دے دیا, ادارے اپنا کام کریں, بس ختم. جا رہے ہیں اس کو لے کے, اگر میرا کچھ نکلتا ہے تو ناز بلوچ کو چاہیے کہ اگر میرا کچھ بھی جا کے دے دے اداروں میں, لیتے دے. کون سے اداروں کو دے دیا نہیں آپ نے دے دیا, خود کریں چاہنے, سپریم کورٹ میں ہم چلے جائیں گے. خرم شیر زمان غلط فورم پہ گئے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, خرم شیر زمان غلط فورم میں گئے, وہ وڈرا میں اس لیے کیا کہ ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اگر کوئی الزام لگاتے ہیں آپ, میں الزام نہیں لگا رہا, میں تو کلیم کر رہا ہوں. یونیورسل لا لگائے گی کہ آپ جائیں. آپ کے دیکھیں میری بات سنیں, انٹرنیشنلی دنیا بھر میں قانون کیا ہے, رول کیا ہے, innocent until proven guilty. یہاں پہ guilty until you prove yourself innocent. اگر آپ یہ کریں گے, اگر آپ کوئی بھی کل کو کھڑا ہو کے کسی بھی قسم کا کسی پہ الزام لگا دے, you need to prove that. ٹاک شوز کے اوپر الزام بازی سے گریز کرنا چاہیے. I think ایسے تو کوئی بھی کسی, میں آپ کے اوپر لگا دوں, آپ میرے اوپر الزام لگا دیں, یہ الزام تراشی سے ہمیں باہر آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ نیب کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان بہت پہلے سے اٹھ رہے ہیں, اور وہ یوں اٹھ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب, نہیں میری گزارش سن لیں نا, شہزاد اکبر صاحب جب JIT کے اندر بیٹھ کر اپنی مرضی سے چیزوں کو کٹ کاپی پیسٹ کریں گے, اور پھر اس کے بعد ان کی پریڈکشنز پہلے سے اگر کرنا شروع کر لیں گے, وزیر موصوف کابینہ کے اندر کیبنٹ منسٹرز اگر پہلے سے آ کے بولنا شروع کر دیں گے کہ ایک ہفتے بعد یہ پکڑے جا رہے ہیں, 2 ہفتے بعد ان کا نام ECL پہ آ رہا ہے, تو اس طریقے سے ادارے کہاں سے ٹرانسپیرنٹ ہوئے, پھر تو سوالیہ نشان پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر یہ ون سائیڈڈ احتساب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں یار فائدہ کیا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں جو علی زیدی نے کہا, انہوں نے کہا میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے اور میں نے وہ اداروں کو دے دیا, اب ان کو کرنے دیں جو انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. ابھی الزام نہیں ہے, انہوں نے ان کا ایک کلیم ہے جو انہوں نے آگے فارورڈ کر دیا. We will take a break in Sadiq Sahab, I'm coming right to you right after break. And welcome back. صدیق فاروق صاحب, جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے, ان کا ریزگنیشن مانگ رہی ہے PTI. Do you think moral ground پر ان کو ریزائن کرنا چاہیے؟ فریحہ ادریس صاحبہ اس سے پہلے, ان کا استعفیٰ مانگنے سے پہلے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب پر بھی ہیلی کاپٹر کا کیس چل رہا ہے, ٹھیک,
چونکہ ایک منٹ JIT کی کوئی قانونی حیثیت JIT کی وجہ سے آپ بات کر لیں، پھر میں ایک بات کروں گا اس کے اوپر آج بڑی امپورٹنٹ. کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اور ان ریکمنڈیشنز پر آگے کو بڑھے تو قانونی حیثیت نہیں. دوسری بات میں کر رہا ہوں، قانونی حیثیت نہیں ہے، نہیں کوئی قانون اس پہ سزا تو نہیں دی جا سکتی. سپریم کورٹ کی ریکمنڈیشنز ہیں نا، میرا مطلب ہے قانونی حیثیت سفارشات ہیں نا. ٹھیک. اچھا دوسری بات، ان کے پرویز خٹک صاحب کو استعفیٰ دینا، میرا مطلب ہے اگر آپ واقعی سیریس ہیں، پہلے جن آپ کے لوگوں پر الزام ہے وہ استعفیٰ دیں، ٹھیک ہے، پھر ان سے مانگیں. رائٹ، بالکل یہ بنیادی بات ہے. اب آ جائیے دوسری بات، فواد چودھری، انہوں نے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے عمران خان کو ABC نہیں آتی سیاست کی. دیکھیں نا یہ بات کہتے تھے. تو اب ان کی he was here he can answer personal attack ہوتا ہے. ایمان لے آئے نا. ایک منٹ، ان کی بات آپ ہمیں سنا تو رہی ہیں. اچھا آپ اس بات پہ آ جائیں. اچھا آپ اس بات پہ، سیاسی بات پہ آ جائیے. انہوں نے گورننس کی بہت بات کی. ٹھیک، دو باتیں، گورننس کی اور ان کے تجربہ کاری کی بات. ٹھیک ہے. 46 بلین روپیز بجٹ میں دیامر بھاشا ڈیم کے لیے رکھے گئے زمین خریدنے کے بعد. رائٹ. ان کا یہ کام تھا، ان کو 5 مہینے مکمل ہو گئے ہیں کل، آج 6واں شروع ہے. یہ آ کر ان پیسوں کا استعمال شروع کرتے، لیکن وہ پیسے وہیں پڑے ہیں، انہوں نے مانگنا شروع کر دیا چندہ. یہ ان کی چیف جسٹس کے فنڈ میں پیسے چیف جسٹس کا انہوں نے بھی $1000 فی بندہ اپیل کی کہ بھیجو، اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈالروں کی بارش ہو جائے گی. میری بات پوری سن لیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلی بات سنیں. ان کی معلومات، انہوں نے سوئی گیس کے دونوں بورڈ توڑنے کا اعلان کر دیا، جبکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ سوئی گیس کی